हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम न देख ले। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे बहुत ही प्यारे प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में। और आप जानते हैं कि इसमें बड़े इंटरेस्टिंग सेगमेंट होते हैं, बड़ी मज़े की एक्टिविटीज़ होती हैं और बहुत कुछ हमें जो है सीखने को मिलता है। आइए सबसे पहले जो है हम आज का सवाल करते हैं। तो आज का सवाल है, नमाज को अरबी में क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। आज का सवाल है, नमाज को अरबी में क्या कहते हैं? जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन और बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है। अच्छा, हमारा दूसरा सेगमेंट क्या होता है? दूसरा सेगमेंट होता है हमारा इस्लाम। और तीसरा सेगमेंट कौन सा होता है? महफिल-ए-नात। और चौथा सेगमेंट कौन सा होता है? दिखाइए। पांचवा सेगमेंट कौन सा होता है? जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अभी पहला सेगमेंट है जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। आइए बढ़ते हैं कारी साहब की तरफ और देखते हैं कि आज का सबक क्या है। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, इसमें कुरान पाक तजवीज़ से पढ़ाया जाता है। बाज़ बच्चे नए भी शामिल होते हैं, अब वो पूछते हैं तजवीद क्या है, तो सवाल भी आता है जहन में, तजवीद क्या है? तजवीद कहते हैं, तजवीद के लुग़वी माना है कि उम्दा करना, अच्छा करना, बनाना, संवारना, निखारना, खूबसूरत करना। और इस्तिलाही माना है हर हर्फ को उसके सही मखरज और तमाम सिफ़ात के साथ अदा करना, ये तजवीद कहलाता है। और एक और सवाल भी पैदा होता है, मखरज किसे कहते हैं? तो मखरज कहते हैं प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हर्फ कोई के निकलने की जगह जो होती है उसे मखरज कहते हैं। यानी जिस जगह से हर्फ निकलता है, अदा होता है, वो उसका मखरज होता है। मिसाल के तौर पर हम पढ़ते हैं बा, तो बा का मखरज क्या हुआ? दोनों होंठ, दोनों होंठों से हमने बा अदा किया। इसी तरह हमने पढ़ा फ़ा का मखरज कहलाएगा ऊपर के दांतों के किनारे और नीचे के होंठ का तर वाला हिस्सा जो गीला हिस्सा होता है। इसी तरह हम कहते हैं आइन, तो आइन का मखरज क्या होता है? हलक का दरमियान वाला हिस्सा। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जब ये चीज़ें हम सीखते चले जाएंगे तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमने अभी मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में पहले क्या होता है? तवज्जो के साथ सुनना, क्योंकि हमारे भी 5 सेगमेंट होते हैं और हमारे प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स के भी 5 सेगमेंट और हमारे भी जो मदरसतुल मदीना ऑनलाइन है मुबीन भाई, उसके भी 5 सेगमेंट हैं। क्यों? कि पहला सेगमेंट हमारा क्या है? पहला मरहला क्या होता है? पहला मरहला क्या होता है? हमारा तवज्जो के साथ सुनना। और फिर दूसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ समझना। और फिर तीसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ पढ़ना। और चौथा मरहला होता है तवज्जो के साथ सुनाना। और 5वां और आखिरी मरहला होता है जो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। और ये समझ लें कि यहाँ मौजूद बच्चे भी बहुत अच्छे अंदाज से सुनाते हैं। और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी माशाल्लाह, मुबीन भाई आपने देखा होगा कल के जो प्रोग्राम में बाज़ बच्चों ने सवाल का जवाब भी दिया और साथ साथ में जो है ये जो हमारी आयतें थी मौजूदा या पिछली आयतें,
جو سبق تھا یا پچھلا سبق تھا وہ بھی اچھے انداز سے انہوں نے سنانے کی کوشش. اس طرح جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں اور آپ کا جو ہے سبق بھی روزانہ کے جو ہے یاد کر رہے ہیں. ہاں بالکل, روزانہ کی بنیاد پر یاد کر رہے ہیں, دہرا رہے ہیں, سنا رہے ہیں. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ کوشش کیا کریں جب آپ سبق سنائیں, اپنا جو آیتیں ریکارڈ کروائیں اس کو آپ پریکٹس کریں. جب آپ پریکٹس کر کے سنائیں گے, مشق کر کے سنائیں گے تو انشاءاللہ غلطیاں آپ کی کم سے کم ہو جائیں گی. تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے مرحلے کی طرف توجہ کے ساتھ. آج سورۃ الانفطار کی آیت نمبر ہماری 6 اور 7, آیت نمبر 6 اور 7, ان آیات کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ نے توجہ کے ساتھ سنا ہوگا, امید ہے توجہ کے ساتھ سنا ہوگا. یا توجہ کہیں اور تو نہیں تھی نا, توجہ یہی تھی. اچھا دیکھیں قرآن پاک جو ہے, قرآن پاک کا حسن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو بندہ جو ہے اس کے اندر ایسا منہمک ہو جاتا ہے, کھو جاتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی اس پہ رحمت اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے, تو اس میں گم ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, میرے رب کا کلام ہے. جب اسے اچھے انداز سے پڑھا جائے تو قلوب و اذہان جو ہے وہ روشن ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب ہمارا کون سا مرحلہ ہوگا؟ توجہ کے ساتھ سمجھنا. جی ہاں, بڑا ہی پیارا مرحلہ ہے. اور پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آج کا سوال تھا بتائیے نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں. کیا سوال تھا؟ بتائیے نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں. اب آئیے جو ہے آج آپ کو جو سبق بھی سنا سکتے ہیں جو قاری صاحب نے جو ہے ہمیں توجہ کے ساتھ سنایا اور ہم نے جو ہے سنا. اب جو ہے بڑھتے ہیں ہم قاری صاحب کی طرف, اور قاری صاحب اب آپ کی طرف بڑھے ہیں. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب ان آیات کو توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے. ہم نے سن لی, اب کوشش کریں اس کو توجہ کے ساتھ. اگر آپ کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ آپ اچھے انداز سے سمجھ بھی لیں گے اور یہ آیتیں سنانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گی. جو پچھلی آیتیں کل پڑھی تھیں آپ کوشش کریں وہ بھی سنائیں یا یہ سنا دیں, تو انشاءاللہ آپ کا سبق بہتر ہوتا رہے گا, قرآن پاک اچھا ہوتا رہے گا اور آپ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, بلند آواز سے پڑھنا ہے تاکہ اچھے انداز سے جب آپ بلند آواز سے پڑھیں گے تلفظ آپ کے بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. یا ایہا الانسان, یا ایہا الانسان. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کھڑی حرکات, جب کبھی کھڑی حرکات ہوں اور اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے, بظاہر تو یہ لگ رہا ہے ایک ہی کلمہ ہے نا, مگر یہ 2 کلمے ہیں. یا حرف ندا ہے یہ الگ ہوتا ہے اور ایہا یہ الگ ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہ 2 کلمے ہیں. تو یہ کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا. لکھنے میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک ساتھ لکھا جاتا ہے تو اس لیے لگتا ہے کہ ایک کلمہ ہے, ایک کلمہ نہیں یہ 2 کلمے ہیں. ٹھیک ہے, تو کھڑی حرکات کے بعد حمزہ جب دوسرے کلمے میں آئے تو یہ مد ہے, اس کو کہتے ہیں مد جی نہیں متصل نہیں. ماشاءاللہ عزیر بھائی نے بہت اچھا جواب دیا, یہ ہے مد منفصل. منفصل. اچھا متصل اور منفصل اس کو بھی سمجھنا ہے. متصل کہتے ہیں ملا ہوا, کیا ملا ہوا متصل, اور منفصل کہتے ہیں الگ فاصلے والا. ٹھیک ہے, متصل ملا ہوا اور منفصل الگ. اب بظاہر یہاں پر جو ہے کھڑی حرکات کے بعد حمزہ ایسے لگ رہا ہے متصل ہے, مگر پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے کہ یا جو ہے حرف ندا یہ الگ ہوتا ہے, ایہا الگ ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں یا اللہ, پڑھتے ہیں نا یا اللہ, یا الگ ہوا اللہ الگ ہوا. یا رسول اللہ یا الگ ہوا, اللہ کے حبیب کا نام الگ ہو گیا. یا
رسول اللہ، حرف ندا ہے یا، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے کھڑی حرکات کے بعد یہ حمزہ جو آیا ہے یہ دوسرا کلمہ نہیں بلکہ ایک ہی کلمہ ہے، دوسرا کلمہ ہے، ایک کلمہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ مد منفصل ہے، متصل نہیں ہے۔ اور پیارے بچوں ایوہا، بعض بچے پڑھتے ہیں ایوہا، کیا پڑھتے ہیں؟ ایوہا، ایوہا، ایوہا کوئی لفظ نہیں ہے، ایوہا یا کو مشدد رکھیں گے، یا کو ادا کریں گے، مگر یا کے اندر کوئی تفشی یعنی منہ میں جو آواز پھیلا دیتے ہیں نا ایسی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ ہا کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے، ہا کو ہا سے نہیں بدلنا، لام کو ہلانا نہیں۔ بار بار میں یہ چیزیں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بعض بچے بڑے ہلاتے ہیں، وہ توجہ نہ ہونے کی وجہ سے لام ہل جاتا ہے، کبھی نون ہل جاتا ہے، کبھی دوسرا حرف ہل جاتا ہے، کبھی ضاد ہل جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی حرف حرف قلقلہ کے علاوہ آئے اس کو ہلانا نہیں ہے، جی ہاں۔ اور یہاں پیارے بچوں انسان میں یہاں اخفا کا غنہ کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے، تو کیا ہوگا یہاں پر؟ اخفا کا غنہ ہوگا۔ کیا ہوگا یہاں پر؟ اخفا کا غنہ ہوگا۔ توجہ ہے نا؟ یہاں موجود بچوں کی توجہ ہے؟ فل توجہ ہے یا آدھی ادھر ہے ادھر ہے؟ ادھر تو نہیں، اگر ادھر ہے تو آپ توجہ رکھیں کیونکہ اگر ادھر توجہ ہوگی تو آپ کو فوراً ذہن میں آئے گا کہ اخفا کریں گے یعنی ابھی بھی کہیں کھوئے، یعنی غنہ کریں گے، جی جوش بھی دکھائیے، یعنی غنہ کریں گے، غنہ کریں گے، ماشاءاللہ۔ تو یہاں پیارے بچوں غنہ کریں گے اور سین کی ادائیگی سیٹی کے ساتھ اچھے انداز سے، صاد سے نہیں بدلنا چاہیے، سا سے نہیں بدلنا چاہیے، حرف مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان ما غرک، ما غرک، جی ہاں، ما حرف مدہ ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے، ایک حلق کا نیچے والا ہوتا ہے، ایک درمیان والا ہوتا ہے، ایک اوپر والا ہوتا ہے، تو غین کی ادائیگی جب ہوگی، خا کی ادائیگی جب ہوگا، غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کرتے ہیں، غین کو کلیئر رکھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے، را پر زبر ہے اور یہاں کاف کو باریک رکھنا ہے۔ بعض اس کاف کو غرق کیونکہ را پر آ رہی ہے، بعض بچے پیارے بچوں، بعض بچے یا بڑے را پر ہونے کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ اب کاف کو ہی پر کرنا ہے، ایسا نہیں، ما غرق غلط ہو جائے گا، ما غرق، ما غرک، ماشاءاللہ، بربک الکریم، بربک الکریم، با کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے، حرکات کو بغیر کھینچے ادا کرتے ہیں، اور را پر پھر زبر آیا اس لیے موٹا پڑھیں گے۔ اور پیارے بچوں یہ بات جو ہے تھوڑا سا رک کر اور جماؤ کے ساتھ، کیونکہ حرف قلقلہ والا ہے، تھوڑا رک کر ادا، مشدد حرف کوئی بھی آئے تو اس کو ہمیشہ تھوڑا رک کر ادا کر دیں، اور حرف قلقلہ کا ہو تو تھوڑا جماؤ بھی ہو جاتا ہے۔ کاف کو باریک رکھنا ہے، لام کو ہلانا نہیں، پھر دوبارہ کاف آیا اس کو بھی باریک رکھنا ہے، اور آخر میں مد عارض ہو جائے گا۔ یہ را پیارے بچوں باریک رہے گی کیونکہ اس کے نیچے زیر آ گئی ہے۔ پڑھیں گے بربک الکریم، بربک الکریم، ماشاءاللہ۔ اب پیارے بچوں یہ بتائیے کہ اب یہاں سے جب ہم شروع کریں گے تو یہاں موجود بچے آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے کیونکہ یہ قاعدہ میں کئی مرتبہ دہرا چکا ہوں، تو اب آپ کو یاد ہو جانا چاہیے کہ جب یہاں الف خالی ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ جی ماشاءاللہ، عزیر شاہ صاحب جواب دیں گے، مائک دیجیے گا۔ جی ماشاءاللہ، الف کے اوپر زبر لگانا چاہیے، الف کے اوپر زبر لگا کر پڑھیں گے۔ ماشاءاللہ، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ کیوں لگانا چاہیے یہ ہمارے حامد بھائی بتائیں گے؟ قرآن پاک میں جہاں پر بھی الف اور لام مل کر آتا ہے وہاں پر الف کے اوپر زبر لگانا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا زبردست، کیونکہ یہ قاعدہ ایسا ہے کہ بعض بڑوں کو بھی یاد نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ یہاں موجود بچے، پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں موجود چھوٹے چھوٹے بچوں نے یہ قاعدہ یاد کر لیا ہے کہ جب کبھی الف لام داخل ہوتا ہے تو وہ جب اس کے ساتھ الف لکھا ہوتا ہے، جب وہاں سے ابتدا کی جاتی ہے تو زبر دے کر پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، تو اس کو ہم زبر دے کر پڑھیں گے، زیر یا پیش نہیں لگائیں گے۔ الذی، لام کو مشدد رکھیں گے، تھوڑا رک کر ادا کریں گے۔ زال کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے، زا سے نہیں بدلنا، ایک الف کھینچنا ہے کیونکہ یا مدہ ہے۔ الذی خلقک،
یہاں پر بعض بچے بڑے غلطیاں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ قاف اور کاف آ گیا تو اس کو جو ہے دونوں کو یا تو ایک جیسا کر دیتے ہیں, یا پھر بیچ میں خا پر ہے, قاف پر ہے, لام باریک ہے, لام کو بھی موٹا کرے, خا لا قا قا, تو ایسا نہیں پڑھنا. خا کو پر کریں گے کیونکہ عرف مستعلیہ موٹے حروف میں سے ہے, اور لام کو باریک رکھیں گے, اور قاف کو یہ بھی موٹے حروف میں سے مستعلیہ میں سے, اس کو بھی پر کریں گے. اور لام اور کاف آخر کا جو کاف ہے ان دو کو باریک رکھنا ہے, پہلے والے کو اور تیسرے والے کو ہم نے پر کرنا ہے. خلقک خلقک فسواک فسواک. سین کو باریک رکھیں گے, سیٹی کے ساتھ سا سے نہیں بدلنا چاہیے. واو تشدید والا ایک الف کھینچ کر, کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے, کھڑی حرکات کو ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں. کاف کو یہاں پر بھی باریک رکھیں گے. ماشاءاللہ. فعدلک فعدلک ماشاءاللہ. عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے, عین کو تھوڑا زور دیں گے اور حلق کے درمیان. بعض بچے اس کو فعدلک پڑھ دیتے ہیں, فعدہ پڑھیں گے تو حمزہ ہو جائے گا. ہم نے عین نکالا, عین عین پڑھیں, عین فعدلک. اور یہ کاف آخر میں باریک رہے گا اور ساکن ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا ہوگا. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہمارا کون سا مرحلہ تھا؟ توجہ کے ساتھ سمجھنا. جی ہاں, اب جو ہے ہم اگلے مرحلے کی طرف بڑھیں گے. جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ابھی ہمارا مرحلہ ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا. تو ہم نے توجہ کے ساتھ سنا, سمجھا, اب توجہ سے پڑھنا ہے. تو ان آیات کو توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری آیتیں درست ہو جائیں گی. اور میرے ساتھ مل کر قرآن پاک سامنے رکھ کر, انگلی رکھ کر آپ پڑھیں گے, ایک ایک ورڈ آپ کو سمجھ میں آئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الانسان. یا ایہا الانسان. ایو کی آواز نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. یا ایہا الانسان. یا ایہا الانسان. ما غرک بربک الکریم. ما غرک بربک الکریم. ما غرک بربک الکریم. ما غرک بربک الکریم. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. ماشاءاللہ. الذی خلقک فسواک فعدلک. الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امید ہے یہاں موجود بچے انہوں نے بھی اچھے انداز سے پڑھا, آپ نے بھی اچھے انداز سے پڑھا ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین, اب کوشش کریں کہ آپ بھی یہ سبق سنائیں یا کل والا سبق سنائیں. اب یہاں موجود بچے تو سنانے جا رہے ہیں, تو آپ نے بھی جلد از جلد یہ اپنا سبق سنانا ہے. قاری صاحب کچھ کالز ہیں وہ لیتے ہیں اور پھر جو آپ کی طرف بڑھتے ہیں. جی کالز پہ کریں. میرا نام سوہا ہے. ماشاءاللہ. میں آج آپ کو سنت اور مسکرانے کی دعا سناؤں گی. مسکرانا سنت ہے. میں مسکرانے کی دعا پڑھتی ہوں. اضحک اللہ حسنک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
آپ نے جو ہے کسی کو مسکراتے دیکھتے وقت کی دعا بھی سنائی ماشاءاللہ. قاری صاحب بتائیے ان کی کچھ غلطیاں ہیں یا پھر انہوں نے درست پڑھا؟ جی اضحک اللہ سنک، یہ ضاد جو ہے تھوڑا سا پر رکھنا ہے، کاف کو باریک رکھنا ہے، اور اللہ کا لام اس میں جلالت جو ہے اللہ پاک کا لام موٹا کر کے اضحک اللہ سنک. تو اس طرح آپ پڑھیں اچھے انداز سے. ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا. آپ لگتی چھوٹی تھی مگر پھر بھی آپ نے اچھی کوشش کی. ماشاءاللہ کوشش کریں گے تو جو ہے کیا قاری صاحب نے ہمیں جو سکھایا ہے من جدہ وجدہ، جو کوشش کرے گا وہ پائے گا. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام نور فاطمہ عطاریہ ہے. میں پٹیالہ شیخا سے بات کر رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ آپ نے مجھے سوال کا جواب بتایا اور آپ کا جواب بھی درست ہے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میں ہوں محمد جناب پیاری پیاری مبین بھائی، آپ کا پروگرام اسلام فار کڈز بہت اچھا ہے، ہم بڑی شوق سے دیکھتے ہیں. آج میں آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے صلاۃ. جی ماشاء اللہ آپ نے مجھے سوال کا جواب بتایا اور آپ کا جواب بھی درست گئے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی آپ کو جو ہے ہمارا پروگرام اسلام فار کڈز اچھا لگتا ہے یا پھر جو دیگر پروگرام بھی اچھے لگتے ہیں تو آپ جو ہے ضرور ان پروگرام کو دیکھیں اور جو ہے آگے بھی اس کی ضرور دعوت عام کریں. اب تو جو ہے ہمارا یوٹیوب جو ہے پیج بھی ہے جس کا نام ہے کڈز مدنی چینل. الحمدللہ اس کی جو ہے 1 ملین سے ماشاءاللہ اوپر جو ہے سبسکرائبرز ہو چکے ہیں. ماشاء اللہ آپ جو ہے ضرور وزٹ کیجئے کڈز مدنی چینل کے چینل کو اور سبسکرائب بھی کیجئے گا اور جو ہے وہاں پر آپ ہمارے جو ہے انفارمیٹیو سلسلے بھی دیکھ سکتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں قاری صاحب کے اگلے مرحلے کی طرف جس کا نام ہے توجہ کے ساتھ سنانا. جی ہاں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ایک کال میں جیسے بچی نے کہا مسکراتا ہوا دیکھ کر دعا پڑھتے ہیں نا، کسی کو مسکراتا ہوا دیکھیں تو اس وقت دعا پڑھنی چاہیے. اچھا اسی طرح ایک مقولہ ہے جس کو کہتے ہیں من ضحک ضحک، کہ جو کسی پر ہنسا وہ ہنسا گیا. جیسے من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوئی بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے سبق، مبین بھائی ایسا ہوتا ہے اب اس سے غلطی ہو گئی تو دیگر بچے ہنسنے لگ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. حوصلہ بڑھائیں. ہاں اس کی حوصلہ شکنی نہ کریں بلکہ حوصلہ بڑھائیں. آپ جب بندہ کوئی کسی پر ہنستا ہے نا، یعنی اس کی غلطی آ گئی آپ ہنس پڑے تو اب آپ پر بھی پھر ہنسے جائیں گے، یعنی پھر آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو آپ کوشش کریں کسی پر ہنسے نہیں. اسی لیے کہا گیا کہ من ضحک ضحک، یعنی کہ جو کسی پر ہنستا ہے وہ پھر ہنسا جاتا ہے. تو اس لیے کسی پر ہنسنا نہیں چاہیے. یعنی غلطی آ گئی ہے ہو جاتا ہے، بتقاضۂ بشریت انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو اب ہنسے نہیں اس کے اوپر. ایک اس کا نقصان یہ بھی ہے کہ جب کوئی بچہ جو ہے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اگر اس سے کوئی غلط ہو گیا، جیسے جو ہے قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے جو ہے غلطی ہو گئی کوئی، تو سارے بچے جو ہے پھر ہنسنے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں مل کے. تو جو ہے یہ ہنسنے کی وجہ سے نا پھر اس کا کانفیڈنٹ بھی کم ہو جاتا ہے. پھر جو ہے وہ کہتا ہے پھر اس کا دل بھی نہیں لگتا اس کام میں، پھر وہ کہتا ہے نہیں رہنے تو پھر میں نہیں، پھر سارے بچے مجھ پہ ہنستے ہیں رہنے دیتا ہوں، میں ایسا نہیں کرتا ہوں. جی ہاں بالکل، وہ ڈسہارٹ ہو جاتا ہے، دلی طور پر پریشان ہو جاتا ہے، پھر وہ کیا پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ کسی کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھے. غلط نہیں، اچھے انداز سے اچھی حوصلہ افزائی جائز، یعنی کہ اگر اس کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور پھر تاکہ وہ آگے بڑھے. مثال کے طور پر بعض بچوں نے ایک غلطی کی مگر دیگر چیزیں تو اچھی پڑھی. ایسا ہوتا ہے جیسے کال آتی ہیں، بعض بچے غلطیاں کرتے ہیں مگر بعض چیزیں بہت اچھی سنا رہے ہوتے ہیں، انداز اچھا ہوتا ہے، بقیہ حروف اچھے سنائے. تو ایک آدھ غلطی ہوئی ہم ایک آدھ کی اصلاح کر دیتے ہیں تاکہ وہ بھی درست ہو جائے. تو اس لیے حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ بچہ یا بڑا کوئی بھی آگے بڑھے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف جس کا نام ہے توجہ سے سنانا. تو ماشاءاللہ یہاں سے عبید بھائی بڑے عزیر شاہ صاحب نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. ہاں ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں پہلی آیت میں سناؤں گا. چلیں ہم آپ ہی سے سن لیتے پہلی آیت. جی آپ ہی سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی کوشش کی اور اچھا سنایا.
چھوٹی موٹی تو ہے، زیادہ بڑی غلطی نہیں تھی، اس لیے میں نہیں کہوں گا. کوشش اچھی کی، اچھے انداز سے سنا ہے. لگتا ہے انہوں نے پریکٹس کی ہے. ایسے ہی ہے، پریکٹس کی ہے نا، تبھی تو کہہ رہے تھے کہ میں سناؤں گا. اور واقعی ایسا ہوتا ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو سبق یاد کر کے آیا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں جلدی سے سنا دوں تاکہ مجھ سے جلدی سن لیا جائے، ہے نا. جس کو یاد نہیں ہوتا پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں نہیں سناؤں گا، قاری صاحب کہیں غلطیاں نکالیں گے اور پھر کوئی سزا دے دیں گے، کھڑا کر دیں گے، ہیں پھر. تو اس وجہ سے وہ جو ہے بچے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. اور جس کو یاد ہوتا ہے قاری صاحب میں سنا دوں، قاری صاحب مجھ سے سن لینا، قاری صاحب میں سناتا ہوں. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں فوراً آگے بڑھتے ہیں. تو آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ آگے بڑھیں گے تو آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور پیچھے رہیں گے تو پیچھے ہوتے چلے جائیں گے. تو ہمیں ہمیشہ آگے بڑھنا ہے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہمیں سنائیں گے ادھر سے حامد بھائی دوسری آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلقک فسواک فعدلک. ماشاء اللہ، اچھی کوشش کی، مگر اس میں جلدی نہ کریں. جلدی کریں گے تو غلطی ہونے کا اندیشہ موجود ہوتا ہے. آرام آرام سے. الذی خلقک فسواک فعدلک. الذی خلقک فسواک فعدلک. پہلے والا قاف تھوڑا موٹا کریں، دوسرا باریک کریں، پھر دوبارہ. الذی خلقک فسواک فعدلک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اچھی کوشش رہی. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں ہم آخری مرحلے کی طرف، جس کا نام ہے توجہ کے ساتھ حدر اور ترتیل میں پڑھنا. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، جو ہے ہمارا آخری مرحلہ ہے جس کا نام ہے توجہ کے ساتھ حدر اور ترتیل میں پڑھنا. اور اس مرحلے میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو بڑے بچے موجود ہیں، جو نعت خواہ ہیں، وہ جو ہے قاری صاحب کے ساتھ حدر اور ترتیل میں جو ہے اس کو رومانہ پڑھتے بھی ہیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك. اب دونوں آیتوں کو ہم حدر میں کوشش کریں گے ایک سانس میں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. یا ایھا الانسان ما غرک بربک اللہ. پڑھا آپ نے اچھا، مگر ایک غلطی ہو گئی کہ آپ جب ملائیں گے پیارے بچے اور تو کیا کریں گے، آیت کو جب ملائیں گے تو کیا کریں گے، بربک الکریم الذی. بربک الکریم الذی نہیں. اب ملانے سے کیا ہوگا، پچھلی آیت کے اندر جو آخری حرف کے نیچے زیر ہے میم کے نیچے، اس کو ملائیں گے ڈائریکٹ. ٹھیک ہے، چلیں اب ہمارے فدا حسین بھائی پڑھیں گے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. تو اب یہ آیتوں کو آپ بھی آپ پڑھ کے کوشش کریں ان اغلاط کو دور کریں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. ماشاء اللہ. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، کوشش کیا کریں خلقک. یہ بہت مشکل ہے تھوڑا سا، مگر ناممکن نہیں. تو اس پر خوب محنت کریں گے، مشق کریں گے تو یہ اور اچھا ہو جائے گا. اب ہم بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ماشاء اللہ، اچھی کوشش. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور آپ بھی انس بھائی، جب ہم قرار میں پڑھیں گے نا تو قرار میں آواز کو کرتے ہیں بھاری. کیا کرتے ہیں؟ بھاری. اور جب ہم کیا کہتے ہیں آگے چلیں گے، جواب میں جائیں گے یا جواب الجواب میں، تو وہ آٹومیٹک آواز جو ہے باریک ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا الذي خلقك فسواك فعدلك. اللہ. اب انس بھائی اگر دونوں آیتیں آپ ایک سانس میں سنا دے تو مزے کو مزہ آ جائے گا. سبحان اللہ. کوشش کریں. من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. پا لیتا ہے. جی انس بھائی. يا ماشاء اللہ بہت پیارا پڑھا. مگر فسوا کا زیادہ حرف مدہ ایک الف، تو اس کی جو خوبصورتی ہوتی ہے نا وہ تھوڑا سا کمی ہو جائے. ماشاء اللہ آپ نے بہت پیارا پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، دارین کی خوشیاں دے. اور پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اسی انداز سے کوشش کریں اور آگے بڑھتے چلے جائیں، کیونکہ قرآن پاک کا حسن یہی ہے کہ قرآن پاک اچھی آوازوں سے پڑھا جائے. ماشاء اللہ. قاری صاحب کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام اور ہمارے سیگمنٹ میں تشریف لائے، جس کا نام تھا مدرسۃ المدینہ آن لائن. آپ نے سیگمنٹ پورا کیا. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. آمین آمین. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. لیکن اس سے پہلے پروگرام اسلام فار کڈس میں لیتے ہیں کچھ کالز. جی کالز پہ کریں. احمد طارق اور محمد طلحہ طاری جنیت شہر سے عرض کر رہے ہیں. ماشاء مبین بھائی، نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں. میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال.
मैं खिचीवाड़ा से सैयद अलाउद्दीन अर्ज कर रहा हूँ। नमाज को अरबी में अस्सलात कहते हैं। आज मैं हदीस शरीफ सुनाऊंगा। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, माशा अल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मैं उमर अतारी आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है सलात। हमारा मदनी चैनल, माशा अल्लाह, बिल्कुल आपका मदनी चैनल, मेरा मदनी चैनल और हम सब बच्चों का मदनी चैनल, माशा अल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। अस्सलामु अलैकुम मेरे अच्छे जुमीन भाई, कैसे हैं आप? मैं हूँ ज़ैनब मुनीर कराची से। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। अरबी में नमाज को सलाह कहते हैं। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की चाबी है। इस्लाम जिंदाबाद। अल्लाहु खैरा। आमीन, माशा अल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल दें। साले अहमद है और मैं पिंडी घेर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है नमाज को अरबी में सलात कहते हैं। इस मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। आमीन, माशा अल्लाह। आप जो है इसी तरह और भी कॉल्स करते रहिए और आपने जो सवाल का जवाब भी बताया और आपका जवाब भी दुरुस्त है। आइए प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको कुछ झलकियाँ दिखाते हैं बच्चों की बकरा ईद। बकरा ईद है, बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ। कहीं बड़े जानवर नजर आ रहे हैं और कहीं छोटे। सुनो आगे क्या हो। ये है सफेद बकरा, ये देखो ये है प्यारा सा दुम्बा। बकरा ईद है, कहीं इनको चारा खिलाया जा रहा है, कहीं इनकी सफाई हो रही है, तो कहीं बच्चे इनका ख्याल रख रहे हैं। कहानी सुनो आगे। और फिर हम इन जानवरों को अल्लाह पाक की राह में कुर्बान कर देंगे। बकरा ईद पर सुन्नत इब्राहिमी को याद करेंगे, कुर्बानी का मकसद भी जानेंगे बच्चों के स्पेशल प्रोग्राम में। अनोखे जानवर भी देखेंगे और अल्लाह पाक की शान भी बयान करेंगे। बच्चों को कैसे बचना है ये भी बताएंगे और मुबारक जगहों के बारे में भी जानेंगे। आपको शेयर कराएंगे मवेशी मंडी की, बड़ों के पैगामात, दीनी मालूमात, क्विज टाइम और मजे की एक्टिविटीज और बहुत कुछ। तो देखिए स्पेशल प्रोग्राम बच्चों की बकरा ईद। खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ। देखिए प्रोग्राम बच्चों की बकरा ईद 1 ज़िलहज से 9 ज़िलहज तक मदीना मुनव्वरा में शाम 4:10 पर और पाकिस्तान में शाम 6:10 पर, सिर्फ किड्स मदनी चैनल पर। माशा अल्लाह, बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम है। 1 ज़ुल्हिज्जा से लेकर 9 ज़ुल्हिज्जा तक आप जो है रिकॉर्ड देख पाएंगे किड्स मदनी चैनल पर। कब देख पाएंगे? पाकिस्तान में शाम 6:10 पर। माशा अल्लाह। आइए प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है हमारा इस्लाम। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तशरीफ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तशरीफ रखें। माशा अल्लाह, तशरीफ रखें। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ आबिद भाई मौजूद हैं और आबिद भाई का जो है बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है। जी जो है आबिद भाई, आज आपका टॉपिक क्या है? जी आज हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये आयत जो आप पढ़ चुके हैं अभी माशाअल्लाह बड़ी प्यारी प्यारी मश्क कर रहे थे आप, इस आयत पर इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम आज सुनेंगे। तो कुरान करीम की ये आयत करीमा जो इस वक्त लिखी हुई है, इसका तर्जमा और तर्जमे का मुख्तसर ख़ुलासा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ सुनेंगे हम, क्योंकि कुरान करीम बुरान रशीद प्यारे बच्चों हमने पढ़ना भी है, सीखना भी है और उस पर अमल भी करना है। कुरान करीम बुरान रशीद का इल्म और कुरान करीम सिखाने के मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों को 3 चीज़ें सिखाओ। उनमें जो एक चीज़ है वो तिलावत कुरान है। माशाअल्लाह अभी आपने तिलावत कुरान सीखी, तो मदनी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी मुन्ने, ये जो आयत करीमा आपने पढ़ी अब तक जो मश्क की, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमा रहा है, ये हम आज सुनेंगे कि हमें अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमा रहा है।
یہ فرمایا کہ یا ایھا الانسان، یا کا مطلب ہوتا ہے اے، نہیں اے انسان، اس میں سب انسان ہیں کہ جتنے بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان کے بعد ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ اللہ کا کرم ہے اور اللہ کا اس پر شکر ہے۔ تو انسان جب قرآن کریم میں آتا ہے تو اس کا مطلب انسان ہوتا ہے، اے انسان۔ ایک ہوتا ہے جانور، ایک ہوتا ہے انسان، بکرا ایک ہوتا ہے انسان، گائے ایک ہوتا ہے انسان۔ تو انسان اور جانور میں فرق ہے۔ تو یہاں پر انسان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے انسان، ما کس چیز نے، یہاں ایک استفہام ہے بمعنی توبیخ، ڈانٹنا، جیسے یہاں سے کوئی چیز نیچے گر جائے اور میں یہ آ کر کہوں کہ یہ کس نے گرایا۔ آپ میرا اس کس نے کہنے کا مطلب دو ہے، ایک یہ ہے کہ یہ کس نے گرایا، اور یہ کس نے گرایا، کون گرا سکتا ہے یہ، اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا آیت کا کہ اے انسان، تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، غرہ کا دھوکے میں، تجھے، کاف تجھے، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، بربک الکریم، اپنے کریم رب سے، اپنے کریم رب سے، کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں کس چیز نے ڈالا، جس نے تجھے، الذی، جس نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مراد ہے یہاں رب پاک کی، جس نے، الذی، جس نے، خالق، پیدا کیا تجھے، کاف تجھے، اے انسان تجھے پیدا کیا، کس نے، اللہ نے، اللہ نے تجھے پیدا کیا اور پھر ٹھیک بنایا، فسواک، پھر ٹھیک بنایا تجھے، سوا کا ٹھیک، کاف تجھے ٹھیک بنایا، فعدلک، اعتدال والا کیا۔ کیا مطلب اس کا؟ اس پورے ترجمے کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا، اس کی نعمت اور کرم کے باوجود اس کی نافرمانی کی تم نے، اس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعضاء کو ٹھیک بنایا، اس کے باوجود بھی تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ ایسا نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور آگے جو فرمایا نا، اس نے تمہیں اعتدال والا بنایا۔ یہاں پر اعضاء کو ٹھیک اور اعتدال کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک اعضاء، جیسے انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے جو اعضاء ہیں وہ یوں کہیے کہ جیسے یہ بیچ میں منہ ہے، اس طرف ایک جسم کا حصہ ہے کہ اس طرف جسم کا حصہ ہے، اب جتنا ادھر ہے اتنا ادھر ہے، یہ ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک حصہ زیادہ ایک حصہ کم ہو، ایسا نہیں ہے۔ دو ہاتھ بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان دو ہاتھوں کا جو کام ہے وہ اپنا کام، ان ہاتھوں کا کام ہوتا ہے پکڑنا، وہ پکڑ رہے ہیں، پاؤں کا کام ہے چلنا، وہ چل رہے ہیں۔ تجھے اللہ نے ٹھیک ٹھیک پیدا کیا اور ہر چیز کو اعتدال میں پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ آنکھ ہے نا، ایک آنکھ جتنی بڑی ہے دوسری اتنی بڑی ہے، ایسی نہیں ہے کہ ایک میں کمی ہو اور دوسری بڑی ہو، ایسا دیکھا آپ نے؟ نہیں ہے ایسا۔ کان ہے، ایک کان جتنا ہے دوسرا کان بھی اتنا ہی ہے۔ انگلیاں ہاتھوں کی، جیسے ایک انگلی ہے دوسری ویسی انگلی ہے۔ تو یہ اعتدال ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اے انسان، جس پروردگار نے تجھے پیدا کیا، تجھے اعتدال پر رکھا اور تجھے ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، اتنا کریم پروردگار، پھر اس پروردگار کو بھولے بیٹھا ہے۔ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ جہالت نے دھوکے میں ڈالا۔ حدیث پاک میں ہے جہالت نے، کہ بندہ جاہل ہوتا ہے، علم حاصل نہیں کرتا اور جہالت کی وجہ سے پھر وہ نافرمانی کر بیٹھتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں شیطان نے دھوکے میں ڈالا، کہ شیطان بندے کے پاس آتا ہے، اس کو کہتا ہے گناہ کر گناہ کر، بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم والا ہے، بخشنے والا ہے، وہ تجھے آج بھی دنیا میں بخش دے گا، قیامت کے دن بھی تجھ پر کرم کرے گا۔ اس طرح انسان دھوکے میں آ کر، شیطان کے دھوکے میں آ کر گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کریم ہے، یہاں پر بربک الکریم آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کریم ہے اس کی صفت قہاریہ بھی ہے، اس کی صفت قہار بھی ہے، وہ غضب فرمانے والا بھی ہے۔
اس لیے بندے کو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم پر بھی نظر رکھے اور اس کے قہر و عذاب سے بھی ڈرے۔ تو ہمیں اس آیت کریمہ سے یہ سیکھنے کو ملا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کے کرم سے نا امید نہ ہو، لیکن جب بندہ گناہ کرے اور یہ کہے کہ دیکھو مجھے تو کچھ ہوا ہی نہیں، میں نے گناہ کیا، میں نے یہ کیا، مجھے تو کچھ ہوا ہی نہیں، یہ شیطان تجھے دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ اللہ تجھے مہلت دے رہا ہے، بندے لوٹ آئے گا، پھر توبہ کر لے گا، لیکن بندہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا رہے اور اس کی رحمت سے بھی نا امید نہ ہو۔ قرآن کریم میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ تو اے میرے بندے تو میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، ترجمہ کا خلاصہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دینے والا ہے۔ حسن بصرہ کے اندر ایک اللہ کے ولی کا بیان ہے کہ بصرہ کے اندر دیکھا کہ ایک شخص تھا، وہ اس کی لاش کو لوگ اٹھا کے جا رہے ہیں، جنازہ لے کے جا رہے ہیں، اور 4 ہی لوگ ہیں جو اس کو اٹھا کے جا رہے ہیں۔ وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے، چلتے گئے کہ آخر اور اتنے بصرہ میں لوگ رہنے والے ہیں، اس کے جنازے میں کوئی نہیں ہے، 4 ہی لوگ ہیں جو اس کو اٹھا کے جا رہے ہیں۔ اور جب جنازہ آ رہا ہو تو اس کے احترام میں مسلمانوں کو چاہیے کہ کھڑے ہو جائیں، اگر بیٹھے ہوں تو کھڑے ہو جائیں۔ تو جنازہ گزر رہا تھا، وہ بھی چلتے بڑے قبرستان پہنچے، وہاں دفنانے کے بعد ان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ 4 ہی لوگ ہیں جو اس کو دفنا کے، انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں ہے، یہ عورت ہمیں اجرت پر لائی ہے اور یہ اس نے ہمیں کہا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ اس عورت سے پوچھا کہ بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس نے بہت گناہ کیے، اس نے مجھے کہا کہ امی جان جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھ کر رکھ دینا، اور میرے چہرے پر اپنا پاؤں رکھنا اور کہنا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا یہ انجام ہوتا ہے، اس کی یہ سزا ہوتی ہے۔ اور جب مجھے قبر میں دفنا دیا جائے تو میری قبر کے سہرانے کھڑے ہو کر کہہ دینا کہ یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو اس ماں نے دعا کی اور تھوڑی دیر میں مسکرانے لگی، کہا قبر سے مجھے آواز آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں ماں کی دعا کی برکت سے پتہ چلا کہ ماں کا اتنا بڑا احترام ہے، اتنی بڑی ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ جو بچے جو بڑے اپنے ماں باپ کا دل خوش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ان پر ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جب خوش ہوتے ہیں تو اللہ بھی ان سے خوش ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے قیامت کا دن ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو قریب کرے گا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور اس بندے سے کہے گا کہ بندے بتا تو نے یہ گناہ نہیں کیے فلاں فلاں وقت میں؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے مجھ سے ہو گئے، میں نے کیے، میں نے یہ گناہ بھی کیا، یہ گناہ بھی کیا، یہ گناہ بھی کیا۔ اب بندہ اندر اندر کہے گا کہ اب تو میری سزا پکی ہے، میں جہنم میں جانے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بندے دنیا میں میں نے تیرے عیبوں کو چھپایا، تیرے گناہوں کو چھپایا، جا میں نے آج تجھے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اور اس کی پکڑ کیا ہے؟ ایک اللہ کے ولی دنیا سے جانے، ایک نیک بندے اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد کسی نے اسے خواب میں پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں جنت سے روک دیا گیا ہوں، باقی سارے حساب کتاب کا معاملہ کلیئر ہو گیا، لیکن ایک وجہ سے روک دیا گیا۔ وہ کیا وجہ تھی؟ میں نے بغیر مالک کی اجازت کے ایک تنکا لے کر خلال کے لیے دانتوں سے کچھ نکالنے کے لیے استعمال کر لیا تھا، اس وجہ سے مجھے روک دیا گیا کہ تو نے بغیر اجازت اس کی چیز کیوں لی۔ یہ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے پہ آئے تو بڑے سے بڑے گناہگار کو بخش دیتا ہے، وہ مالک کریم ہے، اور پکڑنے پہ آئے تو وہ پروردگار بڑے سے بڑے نیکوکار کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اور رب کریم اس کا کرم بہت ہے، اس کے کرم سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر انسان کو بار بار یہ کہا گیا، ڈانٹا گیا، اس کو توبیخ کی گئی کہ اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تیرا رب تو بڑا کریم ہے، کرم والا ہے، تو کدھر پڑا ہوا ہے؟ تو آ جا اپنے رب کی طرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرم کی بھیک مانگ۔ ہمیں چاہیے اپنے دلوں میں، پہلے کے بزرگ ہوتے تھے اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو بٹھاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے دل میں؟ اس کے کرم، اس کا احسان ہم یاد کریں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں آنکھیں دی، ہمیں بولنے کو زبان دی، ہمیں کان دیے، ہمیں جسم دیا، ہمیں نعمتیں دی، اور ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے،
ہمارے والدین کو بھی اس نے پیدا کیا، ہم سب اس کے محتاج بندے ہیں۔ تو اس طرح جب بچوں کے ذہن میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں آج سے یہ بیٹھ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت بیٹھ جائے گی۔ الحمدللہ کڈس مدنی چینل جہاں اور بہت ساری چیزیں سکھا رہا ہے، وہاں قرآن کریم کا ترجمہ بھی اور قرآن کریم پڑھنا بھی ماشاءاللہ میں سن رہا تھا، بڑی پیاری پیاری تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور ایک پروگرام ہے جس میں جو ہے نماز بھی سکھاتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، بڑا ہی پیارا پروگرام ہے جی۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ تھا ہمارا اسلام۔ ابھی جو ہے ہمیں اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کی بھی چیز جو ہے بغیر اجازت نہیں لینی چاہیے۔ کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کی بھی چیز بغیر اجازت نہیں لینی چاہیے۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا سیگمنٹ ہمارا اسلام۔ عابد بھائی آپ کا بہت شکریہ، ہمارے پروگرام اسلام فار کڈس میں تشریف لائے اور آپ نے اپنا سیگمنٹ مکمل کیا جس کا نام تھا ہمارا اسلام۔ آپ بھی تشریف رکھیے۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے کچھ کال دیتے ہیں۔ دیکھا، چلیں آپ جو ہے کچھ کال دیتے ہیں اور پھر جو ہے ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ جی کالس پلے کریں۔ میرا نام فرمان ہے، میں بلوچستان سے بات کر رہا ہوں۔ عربی میں نماز کو صلاۃ کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ نے جو ہے سوال کا جواب بتایا اور آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ جی اگلی کال۔ میرا نام محمد بن صدیق اتاری ہے، میں پاک پتن شریف سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ آپ کے سوال کا جواب اسلام۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے بھی جو ہے سوال کا جواب دیا اور آپ کا جواب بھی درست ہے، ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد علی ہے اور نماز کو صلاۃ کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، آپ نے جو ہمارے پروگرام اسلام فار کڈس میں کال کی۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت۔ ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے بچوں کی محفل نعت اور اس سیگمنٹ میں جو ہے بڑی انٹرسٹنگ جو ہے ہمارے ساتھ نعت خواں ہیں اور جو ہے یہ نعتیں بھی پڑھتے ہیں، کلام بھی پڑھتے ہیں ماشاء اللہ۔ اب جو ہے ہم بڑھتے ہیں انس بھائی کی طرف۔ انس بھائی سے جو ہے ہم شروع کرتے ہیں اور جو ہے پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کی کیا کیا تیاریاں ہیں۔ جی انس بھائی، آپ کی کیا تیاری ہے؟ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ ماشاء اللہ۔ جی آپ کی، آپ کا نام؟ محمد وسام۔ وسام بھائی جی سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی۔ ماشاء اللہ۔ جی مزمل بھائی، آپ کی کیا تیاری ہے؟ وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ فدا بھائی؟ تیرے صدقے میں آقا۔ ماشاء اللہ۔ چلیں پہلے فدا بھائی شروع کرتے ہیں اور پھر جو ہے ہم جو ہے آخر میں انشاءاللہ انس بھائی سے سنیں گے۔ جی فدا بھائی پہلے جو ہے آپ حمد پڑھیں۔ میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی وسام بھائی آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور اب جو ہے آپ نعت پڑھیے۔ جی سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی
اللہ ماشاء اللہ. اب بڑھتے ہیں مزمل بھائی کی طرف. جی مزمل بھائی شروع کیجیے. وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں. وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں. اور پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, دشت طیبہ دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. دشت طیبہ دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک ہمارے سارے نعت خواہوں کو برکت عطا فرمائے, آمین. انس بھائی اب آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ سنائیے ہمیں کلام. جی کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. نہ بندگی میں بھی بندگی ہے, یہ سب
सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। अनस भाई क्या बात है आपकी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं हम बॉक्स एक्टिविटी की तरफ, यानी जो मदनी मुक़द्दस बॉक्स एक्टिविटी जो है उसकी तरफ बढ़ेंगे। आप जो है देख रहे हैं मदनी मुक़द्दस बॉक्स। अब जो है अनस भाई आपकी बारी है, आपने जो है कोई सा भी जो बॉक्स चूज़ करना है और फिर जो है देखते हैं कि आपके लिए क्या वर्ड आता है और आपने जो उससे कलाम पढ़ना है। जी बॉक्स दिखाइए। जी अनस भाई। गुंबद खजरा। माशाअल्लाह, सब्ज़ गुंबद ऑन कीजिए। जी बेशक, जी बेशक वर्ड आया है और अब जो है अनस भाई ने इससे जो है कलाम पढ़ना है। माशाअल्लाह, याद आ गया। एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना, बेशक बना लो वाक़ा, बेशक बना लो आका, मेहरबान दो घड़ी का या मुस्तफा अता हो। माशाअल्लाह, टीम ए ने जो है 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। अब बढ़ते हैं टीम बी के मुजम्मिल भाई की तरफ। जी मुजम्मिल भाई, कौन सा जो है बॉक्स यूज करेंगे आप? सुनहरी जालियां। सुनहरी जालियां, जी ओपन कीजिए। जी आपके लिए ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, गुलामाने मोहम्मद का कफन मैला नहीं होता, गुलामाने मोहम्मद का कफन मैला नहीं होता। माशाअल्लाह। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं टीम ए की जानिब के टीम ए के वसाम भाई की जानिब। जी वसाम भाई, कौन सा बॉक्स यूज करेंगे? आपकी टीम में से कोई भी शेर सुना सकता है। जी हजर अस्वद, जी ओपन कीजिए बॉक्स। हजर अस्वद, आपके लिए वर्ड आया है मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह।
ماشاء اللہ. اب بڑھتے ہیں جو ٹیم اے نے ماشاء اللہ 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں اور ٹیم بی کے 1. اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کے فدا بھائی کی طرف. جی فدا بھائی. قرآن پاک. جی اوپن کیجیے. قرآن پاک آپ نے کہا تھا نا, چلیں سنائیے. جی کاؤنٹ شروع کیجیے. 9 8 رخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشکل ہوتا ماشاء اللہ. ٹیم بی نے بھی جو ہے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں اور ٹیم اے نے بھی. اب بڑھتے ہیں ٹیم اے کے انس بھائی کی جانب. جی انس بھائی کون سا باکس؟ گنبد اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. جی باکس اوپن کریں. جی علی سنائیے انس بھائی. چلے یاد کر رہے ہیں ہمارے انس بھائی. اب دیکھتے ہیں کہ جو ہے یاد آتا بھی ہے یا پھر جو ہے پوائنٹ ٹیم بی کو دیتے ہیں. جی طرز نہیں آ رہا, شعر آ چکا ہے. چلیں آپ ویسے سنا دیں. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر. بڑی امید اس کا یہ طرز ہے نا. چلے سنا دیں. جی سر سنا دیں. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم جائیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ٹیم بی کی جانب بڑھتے ہیں مزمل بھائی کی جانب. جی مزمل بھائی آخری باکس چوز کیجیے. خانہ کعبہ. خانہ کعبہ. جی اوپن کیجیے. ہوم. جی صحیح ہے. ان کو جو سنانا ہے شعر ورڈ کوم سے. جی بھائی مزمل بھائی بھی جو ہے یاد کر رہے ہیں. ابھی جب ہم کاؤنٹر ابھی شروع نہیں کریں گے جو ہے ان کو 3 سیکنڈ دیتے ہیں. 1 2 3. اب کاؤنٹر شروع کریں. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. جی تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ سیگمنٹ ٹیم اے جیت گئی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام اسلام فار کڈس کا وقت اختتام پہ پہنچا. انشاءاللہ عز و جل آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو کچھ نئی ایکٹیویٹیز کے ساتھ, کچھ نئے بچوں کے ساتھ. ہمیں دعا میں رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے. مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا بچوں کا مدنی چینل.